SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो एक अहम मसले पे है कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि मेरे ही एक मुकदमे में फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो पंजाब में खुला कानून था कि औरत अगर खुला लेगी तो वसूल शुदा हक़-महर का चौथा हिस्सा वापस करेगी और आज जो डेफर्ड ओवर है जो उसको नहीं मिला उसके आधे की हकदार रहेगी, उसको ख़त्म कर दिया फेडरल शरीयत कोर्ट ने। तो अब खुला की सूरत में जिस तरह दीगर सूबों में था वो औरत को तमाम हक़-महर वापस करना पड़ेगा। अब चूँकि ये कानून पहले से मौजूद था, 18 मार्च 2015 को पंजाब में तरमीम की गई थी। अब चूँकि तमाम हक़ वापस करना पड़ता है तो इसमें कई मसाइल आ जाते हैं कि जब कोर्ट खुला सादर कर देती है तो फिर मर्द के लिए मसला होता है कि वो हक़ महर जो उसने दिया हुआ है वो वापस कैसे ले, या प्रॉपर्टी बीवी के नाम करवा चुका है तो उसका वापसी का क्या प्रोसीजर होगा, या जेवरात है, रकम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोर्ट खुला पर डिग्री सादर करती है तो मर्द जो है अदाशुदा जो हक़ महर है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे रकम है या जेवरात हैं, तो वो वापस लेने का उसके पास क्या तरीक़ेकार मौजूद है खुला की डिग्री के बाद। दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर हक़ महर की अदायगी पर इख्तलाफ है, जेवरात वगैरह की अदायगी पर दोनों का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है या रकम की अदायगी पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, तो उस सूरत में कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगी, क्या अदालत कैसे उसको प्रोसीड करेगी उस सूरत में। तीसरा हम ये देखेंगे कि क्या अगर इजरा की डिग्री हो फैमिली कोर्ट की तो क्या औरत की गिरफ्तारी का अदालत आर्डर कर सकती है, औरत के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर सकती है। तो ये 3 चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं आज मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ कानून में अभाम पाया जाता है बल्कि आला अदालतों के फैसला जात भी बाज़ दफ़ा एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सो इंतहाई अहम इशू है, आज इसको डिस्कस करेंगे और आपने इस मेरे वीडियो लेक्चर को मुकम्मल सुनना है। इसमें मैं ये तीनों चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि मैं कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ सीखने की। और एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी बात जो करता हूं वो बगैर कानून या अथॉरिटी कभी नहीं करता। मेरे जितने भी लेक्चर आप सुनेंगे उसमें जो बात भी होगी वो उसकी बेस पर मेरे पास कानून भी होगा, अथॉरिटी भी होगी। और मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सिर्फ लेक्चर जारी कर देने से सिर्फ लेक्चर जारी कर देना बड़ी बात नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट का लेक्चर सुन लूँ दिल के बारे में और फिर मैं उस पर भी एक लेक्चर यकीनन देने में कामयाब हो जाऊंगा 4-5 दिन जब मैं उसको अच्छी तरह सुन लूँगा या प्रैक्टिस कर लूँगा, लेकिन उससे मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बन नहीं जाऊँगा। इसी तरह लेक्चर देने से भी ये नहीं होता कि आप जो है कोई शख्स अगर लेक्चर देता है तो वो कोई अच्छा वकील होगा। आप जब भी सर्विसेज लें किसी की, डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की या किसी भी शोबे की, आप उसको सवाल करें, आपके सवाल का जवाब बताएगा, उस शख्स का जवाब बताएगा कि वो जो है जिसकी आप सर्विसेज ले रहे हैं वो अपने काम में कितनी महारत रखता है। बाकी हमारी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में है, 49 शहरों में हमारी सर्विसेज मौजूद हैं और मेरे पैनल पे भी फैमिली केस एक्सपर्ट लॉयर होते हैं। लेकिन तमाम मुकदमात का जो ड्राफ्ट है वो मैं खुद बनाता हूँ, जरा के सवाल लिखकर भेजता हूँ और बहस करने के लिए मैं खुद आता हूँ। मतलब पूरा केस मेरे ज़रिए निगरानी चलता है। सो आपका किसी भी शहर में कोई लीगल इशू हो, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो आप
لے سکتے ہیں۔ اور اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کی کہ پہلے میں مختصر بتا دوں خلا کا تنسیخ نکاح میں جو حاکمین واپسی کا ایشو ہے وہ ہے کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈیزولوشن میرج ایکٹ 1939 ہے اس کے تحت جو ہے دعویٰ تنسیخ نکاح دائر ہوتا تھا، اور اس کے بعد خلا پر رولنگز کی بیس پر دعویٰ ڈگری ہونا شروع ہو گیا کہ خاتون اگر خلا لگی تو حق مہر یا گفٹ جو بھی ہے وہ اس وقت واپس کرے گی۔ لیکن خلا کو قانونی شکل پہلی بار 1 اکتوبر 2002 کو دی گئی تھی، جب خلا کو فیملی ایکٹ کا حصہ بنایا گیا اور 10(4) سیکشن کا اضافہ کیا گیا، جس میں یہ قرار دیا گیا کہ خاتون اگر خلا لے گی تو تمام حق واپس کرے گی۔ یہ وفاقی قانون تھا، اور اس صورت میں خلا کی صورت میں اور اس کو تمام حق واپس کرنا پڑتا تھا۔ لیکن بعد میں 18 مارچ 2015 کو پنجاب نے ایک ترمیم کی اور خلا کے قانون کو تھوڑا تبدیل کر دیا عورت کی فیور میں، اور یہ قرار دیا کہ اگر عورت خلا لے گی تو جتنا حق مہر وصول کر چکی ہے اس کا چوتھا حصہ واپس کرے گی، 1/4، یعنی اگر 4 تولے زیور لے چکی ہے تو 1 تولہ واپس کرے گی۔ اور اگر ڈیفرڈ اوور ہے، مبجل حق مہر ہے جو کہ ادا نہیں ہوا، عند الطلب ہے، تو وہ جو اس کے بھی آدھے کی حقدار رہے گی، یعنی اگر 4 تولے جو زیور ہے وہ عند الطلب ہے، ڈیفرڈ اوور ہے جو ادا نہیں ہوا، تو اس کے بھی 2 تولے کی وہ حقدار رہے گی۔ یہ قانون 18 مارچ 2015 کو بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس قانون کو ہم نے چیلنج کیا تھا۔ ایک شیخ محمود اقبال بنام جو صوبہ پنجاب ہے، پٹیشن تھی، اس میں اس قانون کو میں نے چیلنج کیا تھا، اور 2-3 پٹیشن اس کے ساتھ اور بھی تھیں۔ بہرحال اس پر فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اب آ چکا ہے، جس پر میرا ایک الگ سے ایک لیکچر موجود ہے۔ اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ یہ قانون، یہ جو قانون ہے پنجاب میں، یہ شرع کے جو مخالف ہے اور خلاف شریعت قرار دے کے اس کو قلعہ قرار دے دیا، اور قرار دیا کہ 1 مئی 2022 کے بعد سے جو بھی دعویٰ جات دائر ہوں گے ان میں تمام حق مہر خواتون کو واپس کرنا پڑے گا، اور یہ قانون اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب میرا ایک اور لیکچر بھی موجود ہے جس میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ تنسیخ نکاح اور خلا میں کیا فرق ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کس صورت میں خاتون تنسیخ نکاح کی ڈگری کے ساتھ ساتھ مکمل حق مہر بھی لے سکتی ہے، وہ لیکچر بھی میرا آپ سن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کیس کے ٹاپک کی طرف کہ اگر خلا کورٹ صادر کرتی ہے تو اس صورت میں حق مہر کی واپسی مرد کیسے واپس جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اگر خاتون خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے اور اس میں حق مہر مثال کے طور پر زیورات ہیں، وہ نکاح نامے میں ادا شدہ لکھے ہوئے ہیں، اور خاتون بھی اس کیس میں یہ تسلیم کرتی ہے کہ اسے زیورات ملے تھے اور اس کے پاس ہیں، یا رقم لکھی ہوئی ہے ادا شدہ اور وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے پاس ہیں، مطلب نکاح نامے میں بھی ادا شدہ ہے اور خاتون بھی ایڈمٹ کرتی ہے، اس صورت میں کورٹ جب خلا کی ڈگری صادر کرے گی اور اگر وہ اس پہ یہ 7 حکم صادر کرتی ہے کہ خاتون حق مہر تمام سرنڈر کرے گی، ریٹرن کرے گی، تو اس صورت میں ڈائریکٹ درخواست اجراء ڈگری دائر ہوگی اس کی واپسی کے لیے۔ یعنی 2 صورتیں، اگر نکاح نامے میں ادا شدہ ہے اور خاتون نے بھی اس کو انکار نہیں کیا اس بات سے ادائیگی سے، تو اس صورت میں ڈائریکٹ جو ہے عدالت جو ہے وہ آرڈر کرے گی خلا کی ڈگری میں، اور درخواست اجراء ڈگری دائر ہوگی، اور اس اجراء ڈگری میں جیسے مرد کے خلاف کارروائی ہوتی ہے درخواست اجراء ڈگری میں، ویسے ہی خاتون کے خلاف کارروائی ہوگی وہ زیورات یا وہ رقم واپس لینے کے لیے، یا اگر کوئی پراپرٹی مرد نے حق مہر میں دی ہے اور اس بیوی کا نام لگوائی ہے اور اس کے بعد خلا کی ڈگری ہوتی ہے، تو وہ اجراء کی درخواست ڈائریکٹ دائر ہوگی وہ واپس لینے کے لیے، تاکہ خاتون وہ جائیداد واپس شوہر کو کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ اگر نکاح نامے میں ادا شدہ ہے لیکن خاتون کہتی ہے کہ مجھے زیورات نہیں ملے، نکاح نامے میں ادا شدہ بے شک لکھی ہوئی ہے رقم یا زیورات، لیکن مجھے نہیں ملے، یا وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے ملے تو تھے، نکاح کے وقت انہوں نے دیے تھے لیکن بعد میں چھین لیے تھے، اور اب یہ زیورات یا رقم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے شوہر نے لے لی تھی۔ اب یہاں اختلاف آ گیا دونوں کا، مرد کا موقف ہے کہ اس نے زیورات یا رقم ادا کر دی تھی، اور بیوی کا موقف ہے کہ اسے ادا نہیں ہوئی تھی۔ اس صورت میں خاتون اگر جج فیملی کورٹ کی خلا کی بیس پر ڈگری کرے گی دعویٰ خاتون کا اور حق مہر واپسی کا آرڈر کرے گی، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ عدالت وہی عدالت خلا کا دعویٰ جب ڈگری کرے گی تو ساتھ ہی ایشو فریم کر دے گی، تنقیحات وضع کر دے گی کہ آیا کہ زیورات یا رقم جو بھی ہے حق مہر کی وہ خاتون کو ادا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس پر پھر ایویڈنس طلب ہوگی، ایویڈنس جو ہے دونوں طرف سے آئے گی،
خاتون ایویڈنس دے گی کہ اسے نہیں ملے، مرد ایویڈنس دے گا کہ وہ ادا کر چکا ہے، اس کے بعد کورٹ فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد اگر کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ زیورات یا رقم عورت کو ملی ہے اور عورت کے پاس ہے، تب وہ آرڈر کرے گی کہ واپس کرے گی مرد کو، اور وہ اس کا اجرا دائر ہوگا۔ یا اگر کورٹ کہتی ہے کہ عورت کو کبھی ملے ہی نہیں، یا ملے تھے تو مرد نے چھین لیے تھے، یہ ثابت ہو گیا ہے، تب اس کے خلاف اجرا دائر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اس میں اور اہم بات ہوتی ہے کہ اکثر خلا کی ڈگری آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ ٹو سرنڈر آف ڈوور کا لفظ آتا ہے، یعنی خلا کی ڈگری مشروط ہوتی ہے فیصلے میں حق مہر کی واپسی سے۔ تو اس طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھر کہ چونکہ حق مہر کی واپسی سے مشروط ہے تو جب تک حق مہر واپس نہیں ہوگا تب تک خلا بھی ڈگری نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اعلیٰ عدالتوں نے اس پر جو وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خلا کی ڈگری صادر ہو جائے گی، وہ آگے پروسیڈ ہوگا، اس کا جو ہے کورٹ بھیج دے گی، اس کا نوٹس یونین کونسل کو ڈائیورس سرٹیفکیٹ کے لیے وہ ایک پروسیس ہو جائے گا۔ صرف حق مہر کی ادائیگی کی بابت جو ہے کہ ایشو رہ جائے گا، باقی اس کی حد تک کورٹ جو ہے وہ آگے پروسیڈ کرے گی، ایویڈنس وغیرہ طلب کرے گی اگر دونوں میں اختلاف ہوگا اس پوائنٹ پر، جیسے کہ میں نے طریقہ کار بتایا۔ مزید میں بتا دوں کہ خلا کی ڈگری یا تنسیخ نے کہا کہ ڈگری ویسے تو اپیلیبل نہیں ہے، لیکن اگر خلا کی ڈگری کے ساتھ کوئی حق مہر کی بابت آرڈر ہوتا ہے جس پر کسی پارٹی کو اعتراض ہوتا ہے تو اس حد تک اس کی اپیل دائر ہو سکتی ہے، یہ میں بتا دوں۔ وہ خاتون بھی کر سکتی ہے، اگر اس کو اعتراض ہوگا تو مرد بھی کر سکتا ہے، مطلب خلا چیلنج نہیں ہوگی اپیل میں، لیکن اس حد تک جو ہے وہ صادر ہو سکتی ہے۔ اب اس میں ایک اور سوال کہ اگر اجرا دائر ہو جاتا ہے تو خاتون سے کیسے وصولی کی جائے گی؟ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک عام طور پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ عورت کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہو سکتے، یہ کنسیپٹ ہے۔ یہ کنسیپٹ کیوں ہے؟ اس کنسیپٹ کی بیس پر جو ہے ایک واضح قانون موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ضابطہ دیوانی کا دفعہ 56 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ خاتون کے رقم کی ڈگری میں وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہو سکتے، یعنی اگر خاتون کے خلاف کوئی رقم کی ڈگری ہوگی تو اس کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوں گے۔ اسی قانون کا لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اکثر ذمہ دار گھرانے جو ہوتے ہیں نا، وہ عورتوں کے نام پہ قرضے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پھر ان کے وارنٹ جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ رقم کی ڈگری بینک کی ہو بھی جائے یا کوئی ہو بھی جائے تو اس پر جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہو سکتے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا فیملی ڈگری اگر ہوتی ہے مرد کی فیور میں اور اس کا اجرا ہے عورت کے خلاف، اس میں وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے یا میری رائے یہ ہے کہ بالکل خاتون کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں۔ اس کی دو ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے دفعہ 17 ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی، وہ یہ کہتی ہے کہ فیملی ایکٹ پر ضابطہ دیوانی اور قانون شہادت موضوع نہیں ہے، یہ دونوں اپلیکیبل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ قانون چونکہ ضابطہ دیوانی کا ہے اور فیملی ایکٹ میں خاتون کی گرفتاری پر کوئی گدگن نہیں ہے کہیں بھی، لہٰذا اس لحاظ سے بھی وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے، اگر فرض کریں کہ ضابطہ دیوانی اپلیکیبل بھی ہے، ٹھیک ہے، ایون دین یہ جو وارنٹ گرفتاری روکے جا رہے ہیں قانون میں، یہ صرف رقم کی ڈگری صورت میں ہے۔ یعنی اگر خاتون نے زیورات لیے ہوئے ہیں، 20 تولے زیور لے لیے، اس کے پاس ہیں، کورٹ یہ فائنڈنگ دیتی ہے، اس کا اجرا ہے، تو بالکل اس کے وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس قانون کو پورا پڑھ بھی لیا جائے، اس کو عمل بھی کروا لیا جائے، تب بھی یہ رقم کی ڈگری کی صورت میں ہے، صرف وہ روکتے ہیں عدالت کو کہ وہ عورت وارنٹ جاری نہیں کر سکتی۔ اگر زیورات ہیں یا کوئی اور موویبل چیز ہے یا اموویبل کوئی چیز ہے، اس بابت عورت کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آج کا میرا لیکچر تھا، جس میں نے آپ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بھی میں نے گفتگو کی ہے، اس میں ہر پوائنٹ پر اعلیٰ عدالتی فیصلہ جات بھی موجود ہے۔ میں نے عرض کی میں کوئی بات زبانی نہیں کرتا، ہماری رولنگز دینے کی یا قانون دینے کی الگ سے ایک سروس، پراپر سروس موجود ہے، ہماری ایک لیگل ٹیم ہے جو یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کی جو فیس ہوتی ہے 2000 فیس ہے اس کی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی قانونی پوائنٹ پر اگر کوئی رولنگ یا لا اسسٹنس لینا چاہے گا باقاعدہ ہماری، تو 2000 فیس ادا کر کے وہ جو ہے ہم سے کیس لا بھی لے سکتا ہے، لا بھی لے سکتا ہے اپنی فیور کے پوائنٹ میں، اپنی فیور کے نقطے میں۔ اس طرح اکثر وکلا حضرات بھی مجھ سے مشورے کرتے ہیں اپنے کیسز میں، تو اس میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ معزز وکلا حضرات جو ہیں ان کا تو اگر ذاتی کوئی مسئلہ ہے تب تو میں مشورہ دیتا ہوں، فری مشورہ ان کو بھی، کوئی بھی ان کا ذاتی مسئلہ دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر کلائنٹ کا کیس ہے تو پھر ان کو فیس ادا کرنی ہوگی کلائنٹ سے لے کر، اس پہ جو بھی ان کو کیس لا چاہیے ہوگا یا جو بھی لا چاہیے ہوگا
وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے ایگزیکٹ پوائنٹ پہ. پہلے ہم وہ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ پوائنٹ ہے، اس پہ یہ کیسلا موجود ہے، اگر آپ کو چاہیے تو. اگر وہ اس کو اوکے کرتے ہیں تب ہم وہ فیس لے کر وہ کیسلا دیتے ہیں، تاکہ ان کو سرچ نہ کرنا پڑے بار بار، وہ ان کو ایگزیکٹ پوائنٹ پہ کیسلا ملے. آپ لوگ میری جو لیکچر پسند کرتے ہیں اس کا شکریہ. کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی جا کے مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.